क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो सेशन होता है ये बीपीएससी के लिए होता है, जो TRE 4.0 के रिगार्डिंग जो है वो ये क्लासेस जो है वो आपकी चल रही है। यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हैं वो मैम लेती है और उनका जो है वो कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से वो आज आपकी क्लास नहीं ले पा रही। कल भी क्लास हुई थी लेकिन कल कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो क्लासेस पूरी तरीके से जो है वो नहीं चल पाई थी। शुरू हुई थी लेकिन वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई और इसलिए जो है वो क्लास को थोड़ा सा जो है वो डिले किया गया। और डिले करने के बाद जब हमें पता चला कि इसमें टेक्निकल इशू जो है वो थोड़ा सा तवील है, तो इस क्लास को जो है वो ऑफ कर दिया गया। हालांकि कल की भरपाई हम लोग जो है वो आज से क्लास में कर लेंगे। और आज जो है वो बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, छोटी सी तारीफ इसकी मैं आपको पहले भी बताई थी कि बीपीएससी देने के लिए आपके पास जो है वो एस्टेट का होना जो है वो जरूरी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और एस्टेट की जो क्लास है वो फ्राइडे से आपकी जो है वो चलने वाली है और फ्राइडे से 9 बजे जो है वो आपकी क्या होगी, क्लास होगी एस्टेट की। तो बीपीएससी अलग है और एस्टेट जो है वो अलग है। अगर कोई बच्चा एस्टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो 9 बजे क्लास ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज 8 बजे जो है वो आपकी बीपीएससी की क्लास जो है वो ऑलरेडी क्या है, चल रही है। ठीक है, चलिए फिर तो आज के सेशन में ये थोड़ी सी बातें हुई जो आपको बतानी थी। और आज के सेशन में जैसा कि मालूम होगा आपको कि जो उर्दू कवायद है वही आपके निसाब में जो है वो ज्यादा आता है और उर्दू कवायद से ही आपको जो है वो एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं ज्यादातर। तो उर्दू कवायद जो है वो 5 हिस्सों पर क्या है, मुश्तमिल है, या कह सकते हैं पूरी उर्दू कवायद को जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें पहला आता है इल्म हिजा, जिसे हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं। इसके बाद इल्म सर्फ, इसके अलावा इल्म नु, इल्म बयान, और इल्म बयान के बाद इल्म उरूज। इन 5 चीजों पर ही क्या है, आपकी पूरी उर्दू कवायद मबनी है और यहीं से जो है वो आपको बीपीएससी में सवाल देखने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। जो आपका लिटरेचर आता है या आपका जो शायरी की सनाफ आती है वो इल्म उरूज में आते हैं, उसे भी जो है वो आखिरी सेशन में जब क्लास का इख्तिताम होगा तब उसके बारे में जो है बात की जाएगी। अभी जो है वो आपकी क्लासेस का जो पहला पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है इल्म हिजा। इल्म हिजा में आपको हर्फ और कलमा की तारीफ जो है वो मैडम ने करा दी थी। उसके आगे जो बढ़ता है हर्फ और कलमे के बाद वो आती है आपकी इसम, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, नाउन, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसम, नाउन और संज्ञा ये क्या है, तीनों एक ही हैं, बस इनके जो है नाम अलग अलग हैं। अलग अलग से मुराद ये है कि उनका जो नाम है वो अलग अलग जबानों में जो है वो अलग अलग रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो उर्दू है तो हम लोग उर्दू के हवाले से बात करेंगे इस्म की, कि आखिर इस्म जो है वो होता क्या है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस्म है, वो सारी इस्म है। जमीन से लेके पहाड़ तक, जर्रे से लेके आसमान तक, सारी की सारी चीजें क्या है, इस्म है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपकी कॉपी हो, चाहे वो आपका कलम हो, चाहे वो आपका पेन हो, XYZ कुछ भी हो, तो जितनी भी चीज दुनिया में है वो सारी क्या है, इस्म है, यानी कि नाउन है। अब इसकी अगर हम लोग तारीफ की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इस्म है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस्तिलाही जबान में है। ठीक है, क्या है, ये सारी की सारी इस्तिलाही जबान में है, या हम लोग इसे कहते हैं, ये बात होती है इस्तिलाही अदब की। इस्तिलाही अदब जो मैंने आपको बताया, इस्तिलाही अदब वो होता है जो आम जबानों में बोला जाता है,
جس کا ادب سے جو ہے وہ کم تعلق ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ ادب کے طالب علم ہیں, ہم لوگ ادب کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. تو ادب میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اسے ہم لوگ کہتے ہیں ادبی تعریف. کیا کہتے ہیں؟ ادبی تعریف. تو جو اسم کی ادبی تعریف ہے وہ ہم لوگ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص شخص, کسی خاص شخص, چیز, کسی خاص شخص, چیز یا جگہ کے نام کو, جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کہتے ہیں. یہ ہوئی ادبی تعریف جو ہمیں ایگزام میں لکھنی ہوتی ہے, یا ایگزام کے پس منظر میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوتا ہے جو ایگزام میں سوال پوچھا گیا ہے. کسی شخص, جگہ, کسی شخص, چیز یا جگہ کے نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے. یہیں پر ہمیں سامنے آیا ہے خاص. تو جو چیز خاص ہوگی اسی کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں. فور ایگزامپل, جیسے اگر ہم لوگ شخص کی بات کریں تو جیسے اخلاق ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اخلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے. ٹھیک ہے, اخلاق کے پاس کوئی کتاب ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے رینڈملی. تو کتاب, کتاب کیا ہے؟ ایک چیز ہے. اس کے بعد جگہ, جو اخلاق ہے وہ کہیں کا رہنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, بتائیے اخلاق آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جب سوال جواب کریں گے, کمیونیکیشن کریں گے, تو اس سے ہی کیا ہوگی؟ ہماری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. آپ کے سلیبس میں ایک آتا ہے نا ٹیچنگ اسکل, ٹیچنگ اسکل. تو ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کلاس کے دوران شاگرد اور استاد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, جب اگر ہندی میں آپ سے سوال آئے کہ شکشا جب پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, یعنی کہ شکشا کا کام چل رہا ہوتا ہے جسے ہم لوگ شکشن کہتے ہیں, تو شکشک اور ودیارتھی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اسے ہم لوگ کون سی ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں؟ اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دیجیے گا, ادروائز گھبرانے والی بات بالکل نہیں. تو بتائیے اخلاق آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کے سائڈ میں جو ہے وہ کومنٹ باکس ہوگا. فاریہ آپ بھی بتا سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے, مجھے تو جگہ کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں بتائیں گے تو میں اپنی جگہ بتا دوں گا. بس یہ کہ آپ بتا دیں گے تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو جائے گا, یعنی کہ کر کے دیکھنے کی ایک میتھڈ ہوتا ہے. سائڈ میں آپ کے جو ہے وہ چیٹ کا آپشن ہوگا. بہت بڑھیا, الہ آباد, بہت بڑھیا. تو یہاں پہ ہم لوگ لکھے گا الہ آباد. بہت بڑھیا. ایک کہہ رہا ہے نو, چلو بہت بڑھیا. تو الہ آباد, کتاب اور اخلاق, یہ جو ہیں الگ الگ نام ہو گئے ہیں. یہ ہم نے کیا لکھا؟ یہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں لکھا. کتاب, یہ ہم نے جو ہے وہ چیز لکھی, اور جگہ جو ہے وہ ہماری کیا ہوگی؟ الہ آباد ہوگی. تو یہ ساری کیا ہے؟ ہماری اسم ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری اسم کی تعریف ہوتی ہے. کسی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں. آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا, کسی وستو, سنگیا یا انسان کے نام کو ہم لوگ سنگیا کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہو گئی ہماری ادبی تعریف اسم کی. اب جو میں نے بتایا تھا ٹیچنگ اسکل, جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا, آپ نے جواب دیا, اسے بولتے ہیں ہم لوگ ڈیمونسٹریشن میتھڈ. ٹھیک ہے, کیا بولتے ہیں؟ ڈیمونسٹریشن, وہ سوری ڈیمونسٹریشن کا معاف کرتا ہوں, ڈائگنوسٹک, ڈائگنوسٹک, ڈائگنوسٹک میتھڈ بولتے ہیں. ہندی میں بھی یہی ہے, ڈائگنوسٹک میتھڈ. ٹھیک, ڈائگنوسٹک کہتے ہیں کہ جس کے سولوشن آپ کو ترنت آن دا اسپوٹ مل جائے. یعنی کہ یہ جو ڈائگنوسٹک میتھڈ ہوتا ہے ٹیچنگ کا, ڈائگنوسٹک میتھڈ میں آپ کو جو ہے وہ سمسیا جو ہوتی ہے اس کا جو سولوشن ہے وہ ترنت مل جاتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کو امیڈیٹلی مل جاتا ہے. ٹھیک, آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, جب آپ لوگ ایکس رے کرانے جاتے ہیں یا آپ لوگ الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں تو ڈائگنوسٹک سینٹر میں جاتے ہیں, اور وہ آپ کو رپورٹ آدھ گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں یا ترنت بھی دے دیتا ہے اگر زیادہ ایمرجنسی ہو.
تو اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ابھی ایک سمسیا آئی کہ جگہ کون سی لے، تو آپ نے اس کو ترنت جواب دے دیا الہ آباد یا نو. تو یہ ہمارا کون سا میتھڈ ہوا؟ یہ ہمارا ہوا ڈائگنوسٹک میتھڈ. ٹیچنگ میں 3 ہوتے ہیں، ڈیورنگ دا ٹیچنگ میں 3 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک، ایک ہوتا ہے آپ کا سمیٹو، اور ایک ہوتا ہے آپ کا فارمیٹو. ٹھیک، فارمیٹو میتھڈ یہ ٹیچنگ میں ہی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تینوں. ڈائگنوسٹک اگر پوچھا جائے تو یہ ڈیورنگ دا کلاس ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کی کلاس چل رہی ہوتی ہے. سمیٹو کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کورس پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فارمیٹو جب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، چیپٹر ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے نا، جب کوئی چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے مشق دیا ہوا ہوتا ہے. مشق، یا آپ نے نام سنا ہوگا ابھیاس کا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر سنا ہو تو وائی لکھے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا. میری کلاس کا یہی رول ہے کہ میں بچوں سے زیادہ بات کرتا ہوں پڑھاتے وقت، کیونکہ بچوں کا کلاس میں ہونا اور کلاس میں بندھے رہنا دونوں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. ہاں بہت بڑھیا فاری. تو یہ جو مشق ہوتا ہے یہ آپ کا فارمیٹو میتھڈ ہوتا ہے، سوری ہاں فارمیٹو ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو ہے وہ مڈ ٹرم ایگزام ہوتے ہیں مڈ ٹرم کے بعد اینول ہوتے ہیں. اینول کے بعد جو ہے وہ آپ کا کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹیچنگ کے میتھڈ ہیں یہ سارے ہوتے ہیں آپ کے سمیٹو. اور جو کلاس میں ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے ایک سوال پوچھ لیا تھا کہ کوئی جگہ کا نام بتائیے، تو یہ ہوتا ہے ڈائگنوسٹک جو ڈیورنگ دا کلاس ہوتا ہے. 1 نمبر میں سوال آ سکتا ہے ٹیچنگ اسکل میں، اس طریقے سے سوال آتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کی بھی ساتھ کے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے اسم پر. تو اسم کی تعریف ہم نے کر لیا، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں. اب جو چیز ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو کیا ہوتے ہیں، اس کے الگ الگ پرکار ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ الگ الگ ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اسم کو ہم لوگ جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا آتا ہے ہمارے پاس اسم خاص، اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس اسم عام. ٹھیک ہے، پہلا ہوا اسم خاص اور دوسرا ہوا ہمارے پاس اسم عام، جسے ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں پروپر ناؤن، اور عام کو کہتے ہیں کامن ناؤن. اسم خاص کو پروپر ناؤن اور اسم عام کو جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کامن ناؤن. اس کا دوسرا نام ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. پوچھا جاتا ہے کہ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا اس کا دوسرا نام ہے اسم معرفہ. اسم خاص کا دوسرا نام ہے اسم معرفہ، اور اسم عام کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے اسم نکرہ. یہاں سے ایک کوشچن آپ کا آنا لازمی ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے اسم معرفہ، اور اسم عام کا دوسرا نام کیا ہے، اسم نکرہ. یہاں سے آپ کے ایگزام میں ایک سوال جو ہے وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے 100%، چاہے آپ لوگ اسٹیٹ میں جا رہے ہو، چاہے آپ لوگ جو ہے وہ بی پی ایس سی میں جا رہے ہو. یہاں سے ایک سوال آنا لازمی ہے کہ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے، اسم معرفہ، اسم عام کا دوسرا نام کیا ہے، اسم نکرہ. ایگزامنر تھوڑا سا چالاک ہوگا، وہ الٹا کر کے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اسم معرفہ کا کیا نام ہے دوسرا، تو آپ بتا سکتے ہیں اسم خاص ہے. اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسم عام ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ایگزام میں اس کو صحیح کر سکتے ہیں. تو اب بات ہو گئی ہماری اسم کی اقسام کی، تو 2 ہیں، اسم خاص اور اسم عام. تو ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں گے اسم خاص کی. ٹھیک، کس کی بات کریں گے؟ اسم خاص، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ پروپر ناؤن. اسے ہم لوگ کہتے ہیں پروپر ناؤن. اس کی خاص پہچان یہ ہے اسم خاص کی کہ جو بھی چیز ہوگی، جگہ ہوگی یا انسان ہوگا،
وہ دنیا میں ایک ہی پایا جائے گا، یعنی کہ وہ دنیا میں ایک ہی ہوگا، دنیا میں ایک ہی ہوگا، دنیا میں ایک ہی ہوگا، یا وہ بہت مشہور ہوگا، وہ دنیا میں ایک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں مشہور ہوگا۔ جیسے ہم نے 3 چیزیں لی تھی، پہلی تھی ہمارے پاس شخص، دوسرا ہمارے پاس چیز، اور تیسری کیا تھی ہمارے پاس؟ جگہ۔ یہ 3 جگہیں تھی، یعنی کہ یہی 3 چیزوں پہ بات کی تھی۔ یس اور نو، پتا ہو تو وائی لکھے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا۔ بالکل۔ تو اب ہمیں یہ ہے نا، یہ چیز جو ہے وہ خاص بتانی ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہم نے نام لکھا تھا اخلاق، اخلاق دنیا میں جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ اخلاق کا ہو، چاہے وہ فاریہ کا ہو، چاہے وہ میرا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی اور کا بھی ہو، تو دنیا میں جتنے بھی نام ہوں گے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں خاص میں آئیں گے۔ اخلاق ہوا، فاریہ ہوا، فیروز ہوا، اور بھی دیگر جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ عارف ہوا، ٹھیک ہے، چاہے وہ شاہ رخ ہوا، اور بھی جتنے بھی نام ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہی اس میں خاص میں آئیں گے، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہو گئی ہماری اس میں خاص ہو جائے گا۔ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ایگزام میں آئے گا، اس طریقے سے آ سکتا ہے، عارف ایک اچھا لڑکا ہے، یہ جملہ دے دیا گیا اور پوچھا جائے گا اس جملے میں اس میں خاص بتائیے کیا ہے، اس جملے میں اس میں خاص کیا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کا نام آ جاتا ہے، کیا جاتا ہے، کسی انسان کا نام آ جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، اس میں خاص ہو جائے گا آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کسی کا نام ہو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، اس میں خاص میں ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری کس کے لیے، شخص کے لیے بات، کہ اگر کسی شخص کا نام آ جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چیز ہم نے کتاب پڑھی تھی، اب کتاب تو دنیا میں بہت ساری ہے، لیکن اگر ہم لوگ کہیں کتاب کی جگہ قرآن کہتے ہیں، تو اب بتائیے دنیا میں قرآن بہت ساری ہیں یا ایک ہے؟ تو آپ کہیں گے سر دنیا میں قرآن جو ہے وہ ایک ہے، تو اسے ہم لوگ قرآن شریف کہتے ہیں یا کلام مجید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا ہے گیتا، گیتا بھی جو ہے کیا ہے، ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں اور مشہور بھی ہے۔ اس کے علاوہ بائبل، بائبل بائبل بھی ایک ہی چیز ہے یا ایک ہی کتاب ہے۔ آپ کے نصاب کی کوئی سی بات ہو سکتی ہے، جیسے اگر ہم لوگ این سی آر ٹی کی بات کریں تو این سی آر ٹی بھی کیا ہے، خاص ہے، کیونکہ اس کا نام ہے این سی آر ٹی، ایک ہی کتاب چلتی ہے این سی آر ٹی کی۔ تو یہ ساری کیا ہو گئی، یہ ساری کی ساری ہو گئی ہماری کیا، اس میں خاص کی چیزیں۔ اب جگہ کی بات کرتے ہیں، جیسے دہلی، دہلی جو ہے وہ ایک ہی ہے، آگرہ، آگرہ بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ کسی بھی جگہ کے نام، یعنی کہ شہر کا نام آ جائے وہ کیا ہو جائے گی، وہ اس میں خاص ہو جائے گی، جسے ہم لوگ دوسری زبان میں اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ بھی پوچھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس میں خاص سے آپ سے پوچھے، اس میں معرفہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو دہلی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ آگرہ لگا سکتے ہیں، اخلاق جو ہے وہ الہ آباد کا تھا تو الہ آباد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راجستھان سے ہے، کوئی بہار سے ہے، تو جتنے بھی جگہ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، اس میں خاص ہو جائیں گے، اس میں خاص ہو جائیں گے جگہ میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب ایک سوال، جیسے جامع مسجد، اب بتائیے جامع مسجد جو ہے وہ اس میں خاص کی کون سی اس میں آئے گا، شخص میں آئے گا، چیز میں آئے گا، یا جگہ میں آئے گا؟ آپشن لکھ دیتا ہوں میں تاکہ اے
बी और सी। डी लिख दीजिएगा नन ऑफ दिस, इसमें से नहीं है। सी बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, ये एक जगह है जामा मस्जिद, जो कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम लोग जो है वो इसमें खास को जो है वो एग्जाम में जो है वो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आएगा किसी भी तरीके से आए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसमें खास, इसकी तारीफ कर ली हमने। अब हम लोग बात करते हैं इसकी इकसाम की, कि इसमें खास की जो है वो कितनी इकसाम है। कोई बच्चा बता सकता है इसमें खास की कितनी इकसाम है, या इसमें मारफा, दोनों ही आएंगे, ध्यान रख लेना। साथ कौन कौन सी हैं, साथ मुझे बताइएगा जरा, इसमें खास के साथ कौन कौन सी है। ठीक, बाज जगह जो है वो 6 आती हैं और बाज जगह जो है वो 5 आती हैं। इसमें खास की या इसमें मारफा की कहीं कहीं 5 आती हैं, कहीं कहीं पर 6 आती हैं, 7 नहीं आती। जिसमें पहली हम लोग इसमें मारफा पढ़ते हैं। इसमें मारफा के बाद खिताब पढ़ते हैं। खिताब के बाद लकब पढ़ते हैं। लकब के बाद तखल्लुस पढ़ते हैं। तखल्लुस के बाद कुनियत पढ़ते हैं। और कुनियत के बाद उर्फियत पढ़ते हैं। उर्फियत, ठीक है। ये है हमारी 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें मारफा, खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फियत है। कहीं कहीं इसमें मारफा को है ना जो इसमें खास ही मानते हैं, तो इसलिए 5 नहीं मानते हैं, वो 6 नहीं मानते बल्कि 5 मानते हैं। लेकिन बाज लोग जो है वो इसमें मारफा को अलग मानते हैं और इसमें खास को अलग मानते हैं, तो इसलिए उसे जो है वो 6 भी मानते हैं। ठीक, इसमें खास और इसमें मारफा जो है वो एक ही है, इन दोनों का जो है वो ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। लेकिन ये जो हमारा अगला टॉपिक है, ये जो अगली हेडिंग है वो है खिताब। ठीक है, खिताब। तो खिताब भी जो है वो किसी खास इंसान को मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी तारीफ की बात करें तो लिख सकते हैं जो किसी बादशाह की तरफ से दिया गया हो। ठीक है, बादशाह की तरफ से दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मिसाल के तौर पे देखें तो आपको पता होगा कि आपने उर्दू अदब में एक शायर पढ़े होंगे जिनका नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। पढ़े हैं आप लोगों ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक? तो उनको एक खिताब दिया था किसने, अकबर शाह सानी ने। अकबर शाह सानी ने। और वो खिताब का क्या नाम दिया था, उस खिताब का नाम था खाकान हिंद। दिया था या नहीं दिया था? पता हो तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज एन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए उर्दू अदब में खाकान हिंद का खिताब कितने शायरों को मिला है? सिर्फ एक को मिला है। किसको? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को। और मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में वो एक ही होगा इसमें खास में, या वो फिर बहुत मशहूर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा खिताब है। इसी के अलावा अगर हम लोग इस्तिलाही जबान में देखें, अगर मैं आपसे कहूं किंग खान, तो बताइए आपके जहन में सबसे पहले नाम किसका आएगा? आप कहेंगे सर किंग खान का नाम सुनते ही हमारे जहन में नाम आएगा किसका, SRK का, यानी कि शाहरुख खान का। ठीक, तो इसी तरीके से क्या है, ये खिताब होते हैं जो बादशाहों की तरफ से मिलते हैं।
حالانکہ کنگ خان کو کوئی بادشاہ کی طرف سے نہیں ملا ہوا، لیکن اسے جو ہے وہ مشہور کیا گیا ہے عوام میں. تو بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہو یا عوام نے اسے بنا دیا ہو، تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. الگ الگ خطاب بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں، لیکن یہاں سمجھانے کے لیے ایک ہی کافی ہے، کیونکہ سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور نہ سمجھانے کے لیے پوری کلاس کو جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے. عوام کی طرف سے دیا گیا ہوگا تو سر وہ لقب ہوگا. وہ لقب دوسرے اس میں ہوگا، اسے ہم لوگ اچھا یا برے میں کریں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا لقب اچھا یا برا، لیکن یہاں پر جو دیا جائے گا وہ صرف اچھے کے ساتھ دیا جائے گا، کہ اچھے کے لیے دیا گیا لقب ہوگا. جو آپ لقب میں بات کر رہے ہیں وہ برا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ برے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اب اگلا ٹاپک وہی ہے لقب. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دوسرا ٹاپک ہے. یہ اس میں خاص کی، یہ اس میں معرفہ کی دوسری. تو اس میں لقب جو ہے وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے، عوام کی طرف سے دیا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی ہو سکتا ہے. اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی طریقے سے یہ لقب ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کنگ خان، کنگ خان کو جو ہے اچھے کے اس میں ملتا ہے، لیکن برے میں جو ہے وہ برے میں بہت سارے لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم لوگ حقلہ بولتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک لقب دیا گیا اس کی اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے. یہ لقب ہوتا ہے جو اس میں اچھے کام کے لیے مل جاتا ہے یا اس کے برے کام کے لیے مل جاتا ہے، جو اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری طور پر ہوتی ہے یا اس کے ذہنی طور پر ہوتی ہے. جیسے کوئی ایماندار ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایماندار کہتے ہیں. اور ایماندار نہ کہہ کے اس کو ہم لوگ دوسرے طریقے میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ راجا ہریش چند بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ راجا ہریش چند کیا تھے؟ ستیہ وادی تھے، یعنی کہ ایماندار تھے. تو اس میں کیا ہے؟ ایمانداری کی ایک اچھائی ہے، اس لیے اسے ہم لوگ راجا ہریش چند کہتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک لقب ہی ہوتا ہے، جو اچھائی یا برائی. کوئی چور ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں. جو کسی چیز کو چراتا ہے یا جو برے کام کرتا ہے، تو یہ اس کے کام کی وجہ سے یا اس کے ذہن کی وجہ سے اسے ہم لوگ چور کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد تیسرا آتا ہے تخلص. یہ بڑا آسان ہے. تخلص آپ لوگوں کو پتا ہوگا، یہ کلمی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تخلص کو ہم لوگ کلمی نام کہتے ہیں. جو شاعر شاعری کرتا ہے، جو شاعر یا جو انسان کے لکھ سکتے ہیں، جو انسان شاعری کرتا ہے وہ شاعری میں اپنا کلمی نام استعمال کرتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں، جسے تخلص کہتے ہیں. ٹھیک، جیسے اسد اللہ. ٹھیک، اب بتائیے اسد اللہ کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے. اور اگر تخلص کی بات کریں تو کیا ہو جائے گا آنسر؟ غالب. اسد اللہ خان غالب. اسی کے علاوہ رگھوپتی سہائے، یہ کیا ہو جائے گا؟ فراق. فراق کیا ہے؟ تخلص ہے. اس کے علاوہ دھنپت رائے، ان کا تخلص کیا ہو جائے گا؟ منشی پریم چند. تو اس طریقے سے کیا ہے؟ یہ بہت سارے نام ہیں جو نام الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ شاعری میں اپنا نام جو ہے وہ
الگ لکھ لیتے ہیں جسے ہم لوگ قلمی نام کہتے ہیں، تو اسے کیا ہو جاتا ہے؟ تخلص ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اردو ادب میں وہ کون سا شاعر ہے جس نے کبھی بھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا؟ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، وہ کون سا شاعر ہے جس نے اپنی اردو شاعری میں کبھی بھی تخلص استعمال نہیں کیا؟ پتا ہو تو وائی لکھ دیجیے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا۔ وہ کون سا شاعر ہے؟ پتا ہو تو وائی لکھ دیجیے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا۔ وہ کون سا شاعر ہے جس نے کبھی بھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، لیا نام یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں بڑا کام آتا ہے، اور وہ ہے برج نارائن چکبست۔ ٹھیک ہے، آنسر ہو جائے گا برج نارائن چکبست۔ برج نارائن چکبست نے جو ہے وہ کبھی بھی اپنا جو ہے وہ تخلص استعمال نہیں کیا، لیکن ان کا جو ہے وہ لقب ہے۔ ان کو لقب کون سا ملا ہے؟ ان کو لقب ملا ہے وطنی شاعر کا یا قومی شاعر کا۔ ٹھیک ہے، یہ لقب ہے، تخلص ان کا چکبست ہے اور لقب ان کا قومی شاعر ہے۔ قومی شاعر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ وطن کے لیے یا اپنے ملک کے لیے بہت ساری کیا لکھی ہیں؟ نظمیں لکھی ہیں۔ تو اسی کے لیے ان کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کیا لقب دیا؟ قومی شاعر کا لقب دیا۔ ہاں، وطنی شاعر بھی بول سکتے ہیں، قومی شاعر بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا جو ہے وہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے خطاب میں اور لقب میں۔ امید ہے آپ کو دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کنیت۔ ٹھیک، کیا ہے؟ کنیت۔ یہ اصل میں کس سے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کنبے سے یا کنبہ سے جڑ کے بنتا ہے، کہ کس کا کنبہ جو ہے وہ کہاں سے جا کے جڑتا ہے۔ جیسے ہم لوگ نے پڑھا ہوگا بنو ہاشم، پڑھا ہے نا، بنی اسرائیل، یہ سنو، بنو ہاشم اور بنی اسرائیل۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا جو تعلق ہے یہ اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ ٹھیک ہے، بنو ہاشم، ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ ہاشم کے خاندان سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، جیسے اگر ہم لوگ بات دیکھیں، جیسے فیروز، ابن عبد الغفار۔ ٹھیک، میرے فادر کا نام عبد الغفار ہے۔ ٹھیک، حالانکہ اب دنیا میں نہیں ہے، بہت سال پہلے گزر گئے تھے۔ تو یہ جو ہے، یہ ابن جو لگتا ہے یہ میرے خاندان کو دکھاتا ہے، تو عبد الغفار مرحوم، تو یہ تو میرا نام ہوا، اور یہ جو کنبہ جڑا گیا ہے وہ عبد الغفار کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا گیا۔ یہیں پر اگر کوئی فیمیل ہوتی تو اسے ہم لوگ کیا لکھتے ہیں؟ بنتے، جیسے فاریہ بنتے، جو بھی نام ہوگا اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، پڑھا ہے، سنا ہے؟ تو عیسیٰ کا جو تعلق ہے وہ ابن مریم سے ہے، حالانکہ یہاں پر ماں جو ہے وہ مریم ہے، والد نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے عیسیٰ ابن مریم لگایا جاتا ہے۔ تو جس میں یہ ابن آ جائے یا جس میں بنتے آ جائے
وہ ہماری کیا ہوتی ہے، اس میں کنیت ہوتی ہے، جو ہمارے کنیت کو جو ہے وہ یا کنبے کو جو ہے وہ مشہور کرتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ کنیت کہاں سے آیا ہے؟ کنبے سے آیا ہے۔ خاندان ہوتا ہے اور کنبہ ہوتا ہے، دونوں اسی میں ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عرفیت، ٹھیک ہے، جو سب سے برا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ اسے ہم لوگ پیار سے یا پیار سے یا کسی کو بدنام کر سکتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار سے۔ فار ایگزامپل مان کے چلیے کوئی بچہ ہے چھوٹا سا، وہ بہت گولو مولو ہے، تو اس کا نام چاہے جو بھی ہو، تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ گولو مولو بولتے ہیں، گولو مولو، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان جب بچپن میں تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اگر وہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ناٹا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کوئی لمبا نکل جاتا ہے تو ہم اسے کیا بول دیتے ہیں؟ لمبو بول دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو اسے ہم لوگ کالو یا کلوا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہیں؟ عرفیت ہیں، جو یا تو کسی کو پیار میں پڑتے ہیں یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے، چڑانے کے لیے، ایک طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، ان کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی عرفیت جو ہے وہ مشہور ہونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے دلہا، یہ عرفیت ہے، دلہا جو ہے وہ عرفیت ہے، جو پیار میں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے دلہا کس شاعر کی عرفیت ہے؟ ہاں، غالب کے والد کی ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کی عرفیت نوشہ ہے، ٹھیک ہے، غالب کی نوشہ ہے، اور غالب کے والد کی ہے عرفیت دلہا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان دونوں کی جو سسرال ہے وہ دلی میں تھی، اس لیے ان کی عرفیت میں نوشہ اور ان کے والد کو جو ہے وہ دولہا کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا، عرفیت۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی بدماش ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے نا، راجیش عرف چھوٹا چھتری، پڑھا ہے آپ لوگوں نے چھوٹا چھتری کے نام سے؟ حالانکہ یہ نام الگ ہے۔ جو بدماش ہوتے ہیں ان کی جو ہے زیادہ تر عرفیت میں ہی ہوتی ہے، راجیش عرف چھوٹا چھتری۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ ایک لڑکی تھی، پیٹرول پمپ پہ دیکھا اس کے والد کو جو ہے وہ پیٹرول پمپ والے کچھ کہہ رہے تھے، تو اس لڑکی نے کیا کیا، گن نکال کر یعنی کہ ریوالور نکال کر لے کر آئی اور اپنے پاپا کو بچا لیا۔ تو اسے کیا کہنے لگے؟ ریوالور رانی کہنے لگے آج کل، وہ اس کی عرفیت ہوگی کیونکہ اس نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا، تو آج کل جو ہے وہ اسے کیا بولتے ہیں؟ ریوالور رانی کے نام سے جان رہے ہیں آج کل، ابھی کرنٹ کی ہی بات ہے، ایک دو دن پہلے کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کا سلیکشن ہو جائے گا بی پی ایس سی میں، تو جیسے ہی آپ کا بی پی ایس سی میں سلیکشن ہو جائے گا تو آپ کو کیا کہیں گے؟ اور ماسٹر صاحب اور ماسٹرنی، یہ کہتے ہیں نا، ماسٹر صاحب ماسٹرنی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پیار میں کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ چڑھانے کے لیے بھی کہتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے آپ کی عرفیت۔ کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو سارے کے سارے؟ اس میں خاص، اس میں معرفہ، اس میں کنیت، اس میں خطاب، اس میں لقب، اس میں تخلص۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب کافی سارے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ سر PDF نوٹس کہاں ملیں گے؟ تو آپ کے ایپ میں جو ہے وہ ایک نوٹس بورڈ ہے،
ठीक है। तो नोटिस बोर्ड में जो है वो आपको टेलीग्राम का जो है वो लिंक मिल जाएगा, ठीक। और वहीं पर आपको जो है वो सारे नोट्स ऑलरेडी सारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक। आज या कल नोटिस बोर्ड में जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। आप वहां से जाके जो है वो सारे नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप एस्टेट के हो चाहे आप बीपीएससी का, और सारे पीवाईक्यू पेपर भी आपको जो है वहां पर मिल जाएंगे, ठीक। और ये क्लास जो है वो बच्चे पूछ रहे थे सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो ये जो रिकॉर्डिंग जो अभी क्लास ली है, ये 10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। कहाँ पर? लेक्चर वाले ऑप्शंस में। लेक्चर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएगी। और ये जो बैच है बीपीएससी का, ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको जो है वो कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, एस्टेट वाले में आपको जरूर पैसे देने, 499, जिसकी क्लास आपकी 9 बजे से शुरू होती है, यानी कि इसके बाद शुरू होगी। जो कब से शुरू हो रही है? कल से शुरू होगी, फ्राइडे से। ये क्लास 8 से 9 तक रहती है, और इसके बाद जो अगली क्लास है एस्टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, वो आपकी जो है वो 9 बजे से होगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा झारखंड वाला करना चाह रहा है और वेस्ट बंगाल पीजीटी, उसकी क्लासेस जो है वो मंडे से शुरू होंगी, ठीक, मंडे से। और इसकी फीस जो है वो 999 है, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, झारखंड पीजीटी ले या वेस्ट बंगाल पीजीटी ले। आज के सेशन में इतना ही था। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। और जब कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो इसमें जो है वो आपको भी पढ़ाया जाएगा। इसमें नकरा, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें आम, या जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। ये तीनों चीज जो है वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज की क्लास कितनी है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास बस इतनी ही। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से कल।